अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपके सामने दो ख़बरें रखेंगे। पहली ख़बर है कि रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद गिरफ़्तार हो गए, और दूसरी ख़बर आपके सामने रखेंगे, इमरान ख़ान ने कल अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। ये दोनों ख़बरें आपके सामने रखेंगे, मगर पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी से मुताल्लिक़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तामील करते हुए पाक फ़ौज की जानिब से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाक फ़ौज ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के ख़िलाफ़ दायर किए गए टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की थी। नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के ख़िलाफ़ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी आला तरीन ओहदे पर फायज रहा हो, सबको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो। और ये सिर्फ फैज़ हमीद तक ही नहीं रहना चाहिए, इस सिलसिले को दराज करना चाहिए। जिन लोगों ने अपने आइन से खिलाफ वर्जी की है, जब ये फ़ौज में जाते हैं तो ये आइन के तहत हलफ उठाते हैं कि ये सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन जर्नैलों ने मुंतखब हुकूमतों को ख़त्म किया, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ़ यहीं तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए। बहरहाल हम इस डेवलपमेंट को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि फ़ौज इसी तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। जो लोग भी किसी भी तरह के मसले में, करप्शन में, जुर्म में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है। अब जो बात सामने आ रही है, जो बात DGISPR या ISPR के इस बयान में है, वो टॉप सिटी की बात है। अब मैं आपके सामने टॉप सिटी केस को रखने जा रहा हूँ कि टॉप सिटी है क्या, ताकि आपके सामने सूरत हाल वाज़े हो। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम है और उसके मालिक का नाम है मुइज़ अहमद ख़ान। मुइज़ अहमद ख़ान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और ये देखें, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर नहीं की जा सकती, वो थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, क्योंकि वो एपेक्स कोर्ट है। वो ना तो इंक्वायरी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, ना कुछ और होता है। बहरहाल ये इन्होंने वहाँ एप्लीकेशन दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को, इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया, और सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दी उसमें जो मौक़िफ़ अपनाया है मुइज़ अहमद ख़ान ने, वो मैं आपके सामने एज़ इट इज़ रख रहा हूँ। इसमें मेरी कोई वर्डिंग नहीं है, ये ख़ुद उन्होंने जो कहा वो आपके सामने है। उसमें उनका कहना था कि 12 मई 2017 को पाकिस्तान रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के एक मुबैना केस के सिलसिले में टॉप सिटी के दफ्तर और मुइज़ ख़ान की रिहाइशगाह पर छापा मारकर सोने और हीरों के जेवरात और नकद रकम समेत कीमती सामान लूट लिया। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद ने सालसी की और मसला हल करने की कोशिश की। बरियत के बाद जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मुइज़ ख़ान से उनके कज़न के ज़रिए मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए रब्ता किया।
جو کہ فوج میں ایک بریگیڈیئر ہیں، یعنی معز خان کے کزن جو فوج میں بریگیڈیئر ہیں ان کے ذریعے رابطہ کیا گیا۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ ملاقات کے دوران جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے درخواست گزار کو کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل آپ ٹی وی نیٹ ورک کو اسپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ درخواست کے مطابق آئی ایس پی آر کے سابق عہدیدار ارتضیٰ ہارون، نجف حمید، وسیم تابش، زاہد محمود ملک اور محمد منیر بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ نے 14 نومبر 2023 کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کیس کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کیا، اور اس تحریری فیصلے میں عدالت نے کہا کہ الزامات سنجیدہ ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار کے مطابق ٹاپ سٹی پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اغوا کیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر رینجرز اور آئی ایس آئی کے ذریعے درخواست گزار کے آفس اور گھر پر چھاپے کا الزام لگایا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے فیصلے میں لکھا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر درخواست گزار کے گھر کا سامان اور سوسائٹی کا ریکارڈ چوری کرنے کا بھی الزام ہے۔ الزامات سنجیدہ نوعیت کے ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے معیار پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فورمز موجود ہیں۔ اگلی خبر اڈیالہ جیل سے ہے، جہاں پر عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ چیف جسٹس بنایا جا سکے۔ عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت 2/3 اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنا سکے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے پارٹی کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی، اگر ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کی کوشش کی تو ہم احتجاج کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے 9 مئی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ 9 مئی کی فوٹیج جنہوں نے چرائی انہوں نے ہی 9 مئی کیا ہے۔ ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا، آدھی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہو گئی، باقیوں کو ویگو ڈالے کے ذریعے پارٹی چھڑوا دی گئی۔ عمران خان نے بتایا کہ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے، آرمی چیف نے ان کی سپورٹ کی تھی، لیکن 8 فروری کو ان کا سارا پلان ناکام ہو گیا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات کا موازنہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ہیں۔ حسینہ واجد نے آرمی چیف، چیف جسٹس اور پولیس چیفز اپنے لگائے ہوئے تھے۔ حسینہ واجد نے جماعت اسلامی سمیت تمام اپوزیشن کو دیوار سے لگایا تھا۔ یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو ظلم کے باوجود ہماری پارٹی جیتی۔ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ 90% عوام ہے۔ بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کے ساتھ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے ساتھ وہ عوام نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان میں ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ راولپنڈی کے سابق کمشنر نے کہا 70 ہزار سے جیتنے والوں کو ہروایا گیا۔
عمران خان کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دے رہے، پہلے انہوں نے 2 صوبوں میں الیکشن نہ کروا کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی پارٹی کو اسٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا، یعنی گلی کوچوں میں احتجاج کرنے کا نہیں کہا۔ 9 مئی سے قبل بھی پرامن احتجاج کی کال دی تھی، تاہم اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا گیا تو میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کروں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ملکی معیشت خراب ہے، اس لیے احتجاج نہیں کرنا چاہیے، لیکن موجودہ حکومت 2/3 اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنا سکے۔ قوم انتظار کر رہی ہے، لاوا پک چکا ہے، صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے اور سب تباہ ہو جائے گا، مگر یہ جو مرضی کر لیں۔ پاک فوج پاکستانی عوام پر گولی نہیں چلائے گی، میں کال دینے لگا ہوں، لاوا پکا ہوا ہے اور لوگ تیار ہیں۔ صحافی کے سوال پر کہ شیخ حسینہ واجد نے الزام عائد کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں ان کی حکومت امریکہ نے ختم کی، آپ نے بھی اپنی حکومت گرانے کا الزام امریکہ پر لگایا تھا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ ہمارے پاس سائفر کی شکل میں امریکہ کے خلاف FIR موجود ہے، یعنی ثبوت موجود ہے، مجھے نہیں پتا حسینہ واجد کے پاس کیا معلومات ہیں۔ ایک اور صحافی نے دریافت کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبونلز میں یہ اپنے جج بٹھانا چاہتے ہیں، آپ لاہور اور اسلام آباد کے حلقوں کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنے خلاف دائر ووٹوں کی گنتی کی درخواست پر ہائی کورٹ سے اسٹے حاصل کر رکھا ہے، اس پر کیا جواب دیں گے؟ عمران خان نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا ہے، ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف دیں گے۔ جب آپ کو امپائر پر شک ہو تو انصاف کس سے مانگیں گے؟ ہم نے اس لیے اسٹے حاصل کر رکھا ہے کہ اگر اسٹے نہ ہو تو الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کے نام پر ہزاروں ووٹوں کو مسترد کر دیتا ہے، جس طرح کے کل سپریم کورٹ نے NA-79، NA-81 اور NA-154 کا فیصلہ سنایا۔ اس میں بھی پہلے الیکشن کمیشن نے بددیانتی کی، دھاندلی کی، بے ایمانی کی اور تحریک انصاف کے جیتے ہوئے ممبران کے ہزاروں ووٹ مسترد کر دیے۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، سپریم کورٹ کے سینئر جج نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس فیصلے پر عمل ہونا ہے، تو آپ کیوں اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر رہے ہیں؟ اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اب یہ آئین میں بھی ترمیم کر کے 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صحافی نے سوال کیا، ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ اور فوج کے کسی افسر کے درمیان رابطے ہیں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا رابطہ ہے؟ عمران خان نے جواب دیا کہ ان کو جب معلوم ہوتا ہے، یعنی حکومت کو، نون لیگ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، حالانکہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاستدانوں سے مذاکرات کا اختیار دیا ہے، PTI مذاکرات نہیں کرے گی، اگر ہم سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیا۔ صحافی نے مزید دریافت کیا کہ آپ کے جو لوگ پس پردہ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس پر خبر ہے کہ آپ نے جو ڈیمانڈ رکھی ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ ہمارے مطالبات ریجیکٹ کرنے ہیں تو ریجیکٹ کر دیں، میں بات ملک کے لیے کرنا چاہتا تھا، PTI کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، آپ نے بات نہیں کرنی نہ کریں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر کو سوچنا چاہیے کہ قوم کیا فیصلہ کر رہی ہے، کدھر کھڑی ہے اور فوج کہاں کھڑی ہے، یعنی عوام کہاں کھڑی ہے اور فوج کہاں کھڑی ہے۔ اس پر
فوج کو فیصلہ کرنا چاہیے اور فوج کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان محبت بڑھے، فاصلے کم ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔